बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम लातादाद दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल और असहाब पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, इस्लाम और हम प्रोग्राम में आपका मेज़बान ज़ुबैर अलवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम होने के लिए बना है और इसको दुनिया की कोई ताकत इसे ख़त्म नहीं कर सकती। ये अल्लाह ताला का वो तोहफ़ा अजीम है कि इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। हम तो ख़त्म हो जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये मुल्क कायम रहेगा, क्योंकि इस मुल्क में अल्लाह और उसके रसूल के चाहने वाले मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीनी अहकामात पर अमल करने वाले लोग मौजूद हैं, कुरान को सुनाने वाले लोग मौजूद हैं, कुरान पर अमल करने वाले लोग मौजूद हैं। इसी कुरान में अल्लाह ताला ने जिहाद का भी हुक्म दिया है। तो बग़ैर जिहाद के कौमें कभी सुरखरू नहीं हुआ करती। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद है जनाब मुफ्ती सैयद अकबर अल हक शाह कादरी दामद बरकातुहू आलिया और जनाब प्रोफेसर अजीज़ अहमद बेग साहब। आइए नाज़रीन, इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब प्रोफेसर साहब कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र है। जज़ाकल्लाह। जनाब शाह साहब, मुफ्ती शाह साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अल्लामा ने ये बात कही थी। तो जब मोमिन के अंदर ये फौलादी क़ुव्वत आती है, ये फौलादी क़ुव्वत कैसे आ जाती है? ये कौन सी ऐसी हिकमत है अल्लाह ताला की कि अल्लामा ने फरमाया ना कि फौलाद है मोमिन, तो ये फौलाद कैसे बनता है? क्या कहेंगे? बनता है फौलाद बिल्कुल, बल्कि देखा जाए तो इसकी मिसाल दी जाती है लोहे की तरह जो मजबूत हो जाता है, और मैं ये कहता हूँ कि लोहे से ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि लोहे को ये पिघलाने की सलाहियत रखता है, लोहे को ढालता है, बनाता है, संवारता है, मुख्तलिफ इससे ज़रूरतें अपनी पूरी करता है। ये ताकत जो असल में सारी बरकतों का जो मंबा है, हर फैज़, हर शान, जितने भी कमालात हैं वो सब उस बारगाह इज़्ज़ी से मिला करते हैं। बेशक। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये एड्रेस किया है, पता बताया है कि आपको जो लेना है इस बारगाह से ले लो। वाह। यहाँ आओ, तुम्हें मिलेगा। सुभान अल्लाह। वास्ता और बिला वास्ता ये दूसरा टॉपिक अलहदा है। सही है। लेकिन असल जो फैज़ का मंबा है, मरकज़ है, मब्दा है, वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाबरकात है। तो वहाँ से ये सारा कुछ मिला करता है। अब यहाँ बंदा जब पुरअज़्म हो जाता है, वइज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, फिर शक शुबहा ये जो चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जो इंसान को नाकाम करती हैं। और जब उसे ये यकीन हो जाता है कि मेरी कामयाबी फ़लाँ काम में है, फ़लाँ अम्र में है, और ये मुझे मिला है, मुझे ये टास्क मिला है, मुझे ये करना है, जब वो पुरअज़्म हो जाता है तो अल्लाह फरमाता है जब तुमने इरादा कर लिया है तो फिर अब तुम अल्लाह पर भरोसा कर लो। वाह। ये वो चीज़ है जो इंसान को लोहे से ज़्यादा मजबूत बना देती है, पावर दे देती है। अब ये जो हमारी शख्सियात हैं उनमें इसके बेहतरीन मिसालें मौजूद हैं, नज़ायर मौजूद हैं। हम उन्हें देखते हैं कि कैसे भी हालात आए उन्होंने उसको उस पर बिल्कुल मजबूती के साथ डटे रहे, कायम रहे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हस्ती ने बड़ा मुतासिर किया है आलम को, और जिन्हें भी उन्होंने, जिनसे भी उन्हें उनसे जिसको भी फैज़ मिला है वो खुश नसीब है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतज़ार में सदियाँ उनके ख़ानदान ने मदीना मुनव्वरा में इंतज़ार किया। सही। उन्हें यकीन था कि यहाँ वो हस्ती आने वाली है। एक ही जगह पर ठहरे रहे हत्ता कि वो हस्ती आ गई। ये जो यकीन है, और जब वो आ गए तो अमानतें सुपुर्द कर दी, और फिर सरकार ने उनको तुर्किया भेजा, हुक्म दे दिया। क्या तुर्किया भेजा, वहां जाओ और सुनो
ابو ایوب وہاں سے ہلنا نہیں، کہیں جانا نہیں، کچھ بھی ہو جائے، حتیٰ کہ سرکار کی وصال کی اطلاع ملی تو اب سارے قافلے پوری دنیا سے وہاں چلے، لیکن آپ نہیں گئے وہاں پہ. آپ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ڈٹے رہے، جمے رہے، یقین کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہے. بہت شکریہ جناب. پروفیسر صاحب، جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ فولاد بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاد کا بھی حکم دیا ہے کہ جہاد کرو. اور پھر وہ روایت بھی آپ کو یاد ہوگی، حدیث نبوی یاد ہوگی کہ لوگ جو ہے کہ جب جہاد کے لیے جا رہے تھے تو کچھ لوگ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے. تو ایسے لوگوں کو بھی تنبیہ فرمائی کہ دیکھو جب وطن پہ بات آ جائے، جب آپ پہ دین پہ بات آ جائے تو پھر آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، پھر آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، پھر آپ نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو پروگرام کے آغاز میں آپ نے علامہ اقبال ڈاکٹر صاحب کا ایک شعر پڑھا تھا، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن، تو ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن. پھر یہی کہوں گا کہ اقبال صاحب نے قرآن کی آیت ہے سورہ فتح کی، اس کا یہ ترجمہ کیا. واہ. قرآن سورہ فتح کی آیت ہے، آیت نمبر 20 ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کہ پہلے تو حضور علیہ السلام کا نام ہے، سورہ فتح واحد ہے جہاں پر حضور علیہ السلام کا پورا نام ہے، یعنی رسالت. محمد الرسول اللہ والذین معہ، یعنی حضور علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، یہ جب کفار ان کے سامنے آتے ہیں تو یہ فولاد بن جاتے ہیں. کیا بات. اور حلقہ یاراں ہو رحماء بینہم، تو آپس میں انتہائی نرم ہو جاتے ہیں. کیا کہنے انتہائی نرم ہو جاتے ہیں، اتنے نرم ہو جاتے ہیں کہ کیپیسٹی کھول دیتے ہیں اور بالکل اس میں لوگوں کو نقل و حمل اور نقل و حرکت آسان ہو. واہ واہ. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اب یہی نہیں، آپس میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آپ ان کو دیکھیں گے یہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، سجدے میں ہوں گے، اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے اللہ رب العزت کا فضل، اللہ کی رحمت ہمیں موصول ہو جائے. اب حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور اس کے بعد ایک عرصے تک شان رسالت کے منہ سے یہ لفظ نکلتا رہا کہ کفوا ایدیکم، کفوا ایدیکم، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلی شہید صحابیہ ہیں، جن کو ابو جہل نے برچھی مار کر 2 اونٹوں کو دوڑا کر مختلف سمتوں میں اس کو 20 سے برچھی مار کر چیروا دیا تھا، 20 سے چر گئی تھی، پہلی شہید صحابیہ ہیں. حضور کے معلومات ان کو پہنچی، لیکن حضور علیہ السلام نے کہا بھی صبر کا سوال ہے. لیکن جب ایک عرصہ بیت گیا اور ظلم و تشدد کی انتہا ہو گئی اور مسلمانوں کی طاقت میں تھوڑا سا بڑھوتری ہونے لگی، تقریباً 13 سالہ مکہ کا دور، اس کے بعد 1 سال مدینہ کا ہوا، تو یہ حملے پھر اب مسلمانوں نے جوابی حملے شروع کر دیے. پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اب اجازت دے دی ہے کہ اب اپنے ہاتھوں کو مت روکو. اب اگر کوئی تمہیں مارتا ہے تو اس کا جواب دو. صحیح. اب اس کا جواب دینا لازمی ہو گیا، بلکہ اب جواب دینا شروع کر دو. اب اس جواب کے لیے یقینی طور پر اب پورا سیناریو بنتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس جس طرح کے ایک اس وقت دیکھیں ہماری ڈس انفارمیشن، ڈیفیمیشن، ڈی مورلائزیشن ساری مسلمانوں کو نصیب میں آئی ہے. بالکل. جو خبریں ہیں، جو حقیقت اسلام کی طرف لوگ پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو کچھ اور سمجھایا گیا تھا، آپ تو کچھ اور نکلے. ہم اتنا ڈیفیم، ڈی مورلائز اور ڈس انفارمیشن کا شکار ہوئے ہوئے کہ کوئی حد نہیں ہے. جب ظلم کی انتہا پہنچتی ہے، قرآن نے کہا یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، کہ وہ اس وقت یعنی وہ آگے جب قتال شروع کرتے ہیں یا جہاد شروع کرتے ہیں تو جہاد کس چیز کا نام ہے، جہاد کس وزن پر ہے. عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جو اس کے اوزان ہوتے ہیں نا، اس سیم وزن پر جو بھی چیز ہوگی وہاں مقابل میں کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے. جیسے جہاد کے معنی ہیں وہ کوشش جس کے مقابلے میں کوشش ہو رہی ہو. جوہد کے معنی کوشش کرنا، جہاد کے معنی
یعنی وہ کوشش جس کے مقابلے میں کوشش ہو رہی ہے صحیح. اگینسٹ ایک سورس کہ آپ اس کے اوپر اسٹرگل کریں. جہاد کے اگر انگلش کا ترجمہ کریں اگر انگلش کا دامن تو اسٹرگل کے معنی کے اندر ہوتا ہے. اسٹرگل کے معنی ہوتے ہیں کہ آگے سے کوشش کا جواب کوشش سے ہو رہا ہو. تو یہ جہاد ہماری اس کوشش کے آگے سے ظلم ہو رہا ہو تو اس کوشش کے ذریعے اس ظلم کو ختم کرنا مقصود ہوتا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ کہ لڑو اس وقت تک جب تک فتنہ ختم ہو جائے. فتنہ ختم کرنے کے لیے. جزاک اللہ. واہ واہ کیا کہنے شاہ صاحب. یعنی کہ اس وقت تک لڑیں جب تک کہ اس زمین سے فتنہ ختم ہو جائے. اب جنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو شکست ہوتی ہے ایک کو فتح نصیب ہوتی ہے. مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرتا ہے یا اس میں جانی نقصان ہوتا ہے تو وہ شہید ہو جاتے ہیں. اور غیر مسلم جو ہے کہ جب وہ جنگ لڑتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بھی شہید کہتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بھی شہید ہو گئے. ہم کہتے ہیں ہمارے شہید ہوئے, وہ کہتے ہیں ہمارے شہید ہو گئے. تو اس میں مسلمان کی موت میں اور کافر کی موت میں کیا فرق ہے؟ اصل میں انما الاعمال بالنیات. نیت کیا ہے؟ یعنی کہ اب کافر کو ہم دیکھتے ہیں جائزہ لیتے ہیں وہ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی خواہشات نفسانیہ اپنے لیے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو جو کام اپنے لیے کیا جاتا ہے اس کی وہ جزا نہیں ہوتی. جو کام اس کے لیے کیا جاتا ہے جس نے سب کچھ, سب کا مالک ہے, سب کا خالق ہے, جو کام اس کے لیے کیا جاتا ہے اس کی جزا کچھ اور ہوتی ہے. صحیح. تو یہ دونوں میں فرق ہے. ایک وہ مسلمان ہے کہ جو اس کے لیے مٹتا ہے, تو جو اس کے لیے مٹتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بقا پا جاتا ہے, حیات ابدی پا جاتا ہے. اور جو اپنے لیے مٹتا ہے وہ مٹ ہی جاتا ہے. اس کے لیے شہادت کا تو بہت بڑا درجہ ہے, یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. خالد بن ولید دیکھیں نا آپ ان کا رضی اللہ تعالیٰ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے وہ تو ایک خاص ایک مقصد تھا, کیونکہ وہ جو کچھ ہو چکا تھا انہیں موقع دیا گیا. مگر وہ ایک ہستی تھے سرکار کے جنہوں نے آنکھوں سے جلوے دیکھے تھے, اور سرکار کے وہ پیارے صحابہ جن کی عظمت و شان میں بے شمار قرآن کی آیات ہیں, احادیث طیبہ ہیں, وہ سارا کچھ انہوں نے دیکھا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میدان سے علیحدہ ضرور کر دیا تھا. میدان کارزار میں ان کو نہیں لا رہے تھے, لیکن ان کا معاملہ کچھ اور تھا. اور یہ ایک مصلحتیں تھی, حکمت تھی. ہرگز ان کی جو اپنی سوچ تھی, فکر تھی, وہ نہیں تھی. وہ دوسروں کی سوچ کو مائنس کرنے کے لیے, جو غلط سوچ کو اپروچ کرنا, بڑھاوا دینا چاہ رہے تھے, اس کو روکنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روکا تھا. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب, جہاد جو ہے یہ کیا جاتا ہے ظلم کے خلاف. جب بھی آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے, اور مسلمانوں کی جو یہ ٹرمز یوز ہوتی ہے جہاد کی, تو یہ اسی صورت میں ہوتی ہے نا کہ جب آپ پر کوئی ظلم کرے تو پھر آپ اس کے مد مقابل جا کر اپنا دفاع کریں. تو مسلمان تو اپنا دفاع, کیونکہ سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جو بھی جہاد کیا ہے پہل کبھی نہیں کی. پہلا وار آپ نے کبھی کسی پر نہیں کیا, آپ نے ہمیشہ دوسرے وار کو اپنے اوپر آتے ہوئے روکا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں لوگ جو جہاد کے لفظ پر پابندی لگاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ جہاد کیا ہے, یہ جہاد کا نام, یہ تو مسلمانوں کی ٹرمنالوجی ہے, وہ اس لیے یوز کی جاتی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں, ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ کی جو اس وقت میں نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کی تھی آپ سے کہ الکفر ملت واحدہ, ان سب کا ایک موقف, ایک موٹو ہوتا ہے. قرآن نے کہا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. صحیح. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اگر ان کو لڑنے کا بھی مسئلہ آئے تو وہ لڑتے ہیں صرف اور صرف اصول خداوندی کے اسلوب پر. صحیح. اور اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ کسی کی بھی
یعنی موت کا تقاضا کرے، صحیح. سوائے اس کے کہ کوئی فتنہ ہو. جہاں بھی لفظ فتنہ یہ بغاوت آئے گی وہاں پر اسلام حکم دیتا ہے کہ اس کو اسٹاپ کرو. اسٹاپ کرو. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. جو کفر ابھی بھی دیکھیں پاکستان کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں اس میں صرف معصوم بچوں کو مارا گیا. ہاں معصوم 7 سالہ بچہ یا کہیں بھی ہو رہا ہو، یعنی آپ اس میں دیکھ لیں، فلسطین میں دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، انڈیا کے اندر کشمیر میں دیکھ لیں، یہ جہاں بھی سبیل الطاغوت قتال ہو رہا ہے، اس نہج پر ہو رہا ہے، شیطانی قوتوں کے زیر اثر ہو رہا ہے، وہاں پر بچے معصوموں کا بہت زیادہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے. اور اسلام کی جانب سے اگر ہم قتال کی بات کرتے ہیں یا جہاد کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس کے اتنے سخت قوانین ہیں. بلکہ آپ کو ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کو لڑتے لڑتے جب وہ بالکل اس طرح انہوں نے تلوار اوپر کی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. ایسا ہی ہے. ہاں تو جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے پھر بھی ان کو قتل کر دیا. کہا کہ یا رسول اللہ کہ جب حضور علیہ السلام کے پاس جو ہے یہ آئے تو آ کر کہا کہ یہ جو کلمہ اس نے جو پڑھا تھا وہ ڈر کی وجہ سے پڑھا تھا. بالکل ایسا ہی. ہاں تو حضور علیہ السلام نے بڑے رنجیدہ ہو کر یہ جملہ کہا کہ ہلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے؟ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے کہ وہ جہنمی ہے یا جنتی ہے؟ بالکل بالکل ایسا ہی. ہاں تو اصل بات یہ کہ وہ جذبہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اسلام یہ بات پیدا کرتا ہے کہ آپ نے فی سبیل اللہ لڑنا ہے، اللہ کے اسلوب پر، اللہ کے قانون پر لڑنا ہے، نہ کہ آپ نے سبیل طاغوت لڑنا ہے. بالکل ایسا ہی. اس میں ایک ایک چیز، بلکہ اگر کسی جنگ کے اندر ایک دفعہ جو ہے وہ ایک صحابی کا انتقال ہوا، شہید ہوئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کے اوپر جہنم کے آگ کی چادر دیکھ رہا ہوں. صحابی شہید ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ روایت صحیح سند سے ہی بات ثابت ہے. بھائی کیوں دیکھ رہا ہے یا رسول اللہ؟ کیونکہ اس نے ایک جنگ کے موقع پر مال غنیمت سے ایک چادر کو سائڈ پہ کر دیا تھا. اللہ. تو کہتے ہیں صحابہ یہ سن کر ڈر گئے، اور جس نے ایک رسی بھی اگر ٹکڑا بھی لیا تھا کوئی چیز باندھنے کے لیے تو انہوں نے لا کے اس کو رکھ دی. تو یہ اسلام کا منہج ہے، اتنا آسان نہیں ہے. بھائی سب سے پہلے آپ نے دیکھا کسی عبادت گاہوں پر حملہ نہیں ہوگا، چاہے وہ کسی ہندو کی ہو، چاہے اس پہ ہم بات کریں گے، اس پہ بات کریں گے. یعنی اتنے فی سبیل اللہ کا مقصد یہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. شاہ صاحب کہ جہاد کوئی شخص کر رہا ہے، جو کسی دشمن کے خلاف لڑ رہا ہے، تو اس میں اس کی کوئی اپنی انا کوئی شامل نہ ہو، وہ خالصتاً دین کے لیے ہو. جس طرح کہ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ وہ واقعہ مشہور ہے نا کہ کسی شخص سے آپ نے جو ہے کہ وہ اس کو لٹا دیا، آپ نے اس کافر کو، تو اس کو جب ذبح مارنے لگے تو اس نے آپ کے چہرے پہ نعوذ باللہ جو ہے کہ وہ کچھ غلط کر دیا، تو آپ نے اسی وقت فوراً اس کے اوپر سے ہٹ گئے، کہا کہ اب یہ میرا ذاتی انتقام ہو جائے. کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل اسی طرح سے ہے کہ یہ بڑا ایک پاکیزہ جذبہ ہے. ہاں جہاد پہ جیسا کہ آپ نے اس کو عنوان کو اٹھایا ہے، یہ اس کو صحیح تنقیح کی، صفائی کی ضرورت ہے. اس پہ غبار ہے، بہت سارا ڈسٹ ہے، اسے صاف کرنے کی ضرورت ہے. جہاد کا وہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے جہالت، جس کو جہالت کی بیس پر اس کو لیا جا سکے، اور نہ جہاد کا وہ معنی ہے جسے کچھ لوگوں نے اس کو ایک غلط رنگ دینے کی کوشش کی ہے. صحیح. جہاد وہ چیز نہیں ہے. جہاد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ کتنا پیارا، سبحان اللہ کیسا پیارا ایک مثال ہے کہ جہاد ایسا ہوتا ہے. ایسا ہوتا اپنے لیے تو ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں وہ تو جیسے کہ وہ اپنی ذات کا تو وہاں ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں تو رضائے مولا کہ اس سے رب راضی ہوگا، اور اس سے مخلوق خدا کو فیض ہوگا، مخلوق خدا کے لیے صحیح راستہ گامزن ہوگا، اور برائی کا خاتمہ ہوگا. صحیح. اور جو ظلم زیادتی، اچھا اس میں ڈیفینس اور ریفینس ہوتا ہے نا، اس کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. کسی بھی جنگ میں ڈیفینس بھی ہوتا ہے، ریفینس بھی ہوتا ہے. ریفینس یہ ہے کہ حملہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ سرکار اقدس علیہ السلام نے فینس حملے کیے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا، اور یا صحابہ کرام نے یا کسی نے، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ برائی کو اجتماعی بہتری لانے کے لیے، برائی کو ختم کرنے کے لیے
افینس بھی ہو سکتا ہے جہاد، ڈیفینس بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر واضح ہو، اس کے اوپر کوئی ایسی قدغن نہ ہو کہ جس سے کہ محض کسی کا ضرر مقصود ہو، کیونکہ انسان سے یہ توقع نہیں ہونی چاہیے، نہ انسان کا یہ فعل ہونا چاہیے۔ انسان جو ہے جیسے کہ یہ صحیح راستے کو تعین کرنے والا اشرف المخلوقات ہے، اس کو صحیح کام کرنا ہے، تو مسلمان کا درجہ اس سے کہیں بڑا ہوتا ہے۔ لوگ انسانیت کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن انسانیت جب آ جاتی ہے تبھی مسلمانیت سمجھ میں آتی ہے۔ بالکل بالکل، تھینک یو، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، جناب پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد تو مسلمان پر فرض کیا ہے، لیکن اس کے کچھ نہ کچھ لوازمات بھی ہوتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، کس وجہ سے کیا جا رہا ہے، کیا اس میں آپ کی کوئی انا تو شامل نہیں ہے کیا، اور اس کے اندر یہ امر اس کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے کہ آپ کسی پر ظلم مت کیجیے، کیونکہ ظلم میں اور جہاد میں فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔